बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात ईद स्पेशल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। मेरी तरफ से सच न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की सारा दिन ट्रांसमिशन आपने सच न्यूज़ की स्क्रीन पर देखी। आज हमारा ये खुसूसी असल बात स्पेशल है और आज हमारे बड़े स्पेशल मेहमान हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब। आप सरबराह अख़ुवत फाउंडेशन के। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपको सबसे पहले सर ईद मुबारक। जी आपको भी मुबारक, आपके Thank you, साथियों को भी मुबारक, पूरे अहले पाकिस्तान को, अहले इस्लाम को मुबारक। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आपने खुसूसी तौर पर हमें ईद के मौके के ऊपर वक्त निकाला। सर ईद का दिन सर खुशियों से भरा दिन है और इस दिन हकीकी खुशी उस दिन नसीब होती है जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी के साथ किसी की मुश्किल के अंदर काम आते हैं और अख़ुवत बुनियादी तौर पर यही काम करती है। सर आज जब आप इस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप पिछले सालों से अपने इस साल को, इस ईद को किस तरह मुख्तलिफ देखते हैं कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है? सर देखें, जज्बों के एतबार से, शौक़ के एतबार से जी तो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक कि ईद एक त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, ज़ाती खुशियाँ, अपने अहल खाना की खुशियाँ, दोस्तों की खुशियाँ, और फिर इसके हवाले से ये सोच कि ये खुशियाँ सिर्फ़ मेरी ही नहीं होनी चाहिए, औरों की खुशियाँ, अहल महल्ला की खुशियाँ, अहले वतन की खुशियाँ। तो ये जो ईद का दिन है ये अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि खुशियाँ, मुसर्रतें हासिल करो और बाँटो। तो इस सोच और इस फ़िक्र के तहत तो पिछले साल भी यही थी, माशाल्लाह, इस साल भी यही है, और अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो अगले साल भी यही होगी। ठीक। तो बट ज़ाहिर है हालात बदलते रहते हैं। पिछले साल चैलेंजेस कुछ और थे, इस साल चैलेंजेस कुछ और हैं। पिछले साल गुर्बत और महरूमी का कोई और आलम था, इस साल कुछ और है। बिल्कुल ऐसे। तो कोरोना की वजह से जो है कुछ खौफ है। पिछले साल भी बेपनाह इसी तरह की कैफियत थी, लेकिन अब हम कुछ कदम आगे बढ़े हैं। हमें ये तो पता चल गया है कि कोरोना जानलेवा हरगज़ नहीं है अगर हम ख़ुद से इसकी तमाम तर जो प्रिकॉशंस हैं उसको इस्तेमाल करें और घबराएं नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये मैंने देखा है कि ये एक मेंटल शिकस्त होती है जब आप सरेंडर करते हैं ना किसी बीमारी के सामने। जी सर। तो फिर आप उसका मुकाबला नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और हमारे यहाँ लोगों ने मुकाबला भी किया है, लेकिन सर इसमें एक और रीज़न भी है कि हमने SOPs के ऊपर भी अमल नहीं किया सर। ना सिर्फ हमने नहीं किया, दुनिया के अंदर लोगों ने नहीं किया सर। जितनी अमेरिका की हुकूमतें उठा के देख लें, वहाँ लोगों का वही हाल है। बरतानिया की देख लें, गो के थोड़ी बहुत कानून की सख्ती ज़रूर है वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद लोग जहाँ पर रिलैक्सेशन देखते हैं कि मिल सकती है वहाँ उसको अवेल करते हैं। और फिर शायद एक वजह ये भी है कि उसके फैलाव के अंदर इजाफा हुआ है, तेज़ी आई है सर। जी बिल्कुल। देखें ना, वो बुनियादी तौर पर इंसान डिसिप्लिन का कायल नहीं है। कुछ समाज, कुछ मुआशरे ऐसे हैं जहाँ कानून की गिरफ्त बड़ी गहरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन का ताल्लुक कानून से हटकर अपनी ज़ात से है। आप अपने आप को किसी ज़ाब्ते का पाबंद बनाते हैं या नहीं बनाते। मुझे अफसोस यूँ होता है कि जो मुसलमान अगर डिसिप्लिन का पाबंद नहीं है तो ये बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि मुसलमान को तो पहले दिन से ही डिसिप्लिन का उसका ताबे बनाया गया। इतने बजे उठना है, इतनी नमाज़ें पढ़नी है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना। तो हमारी तो घुटी में है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर देखें कुदरत सूरज का निज़ाम, दुनिया कायनाती निज़ाम को उठा के देखें तो वक्त के साथ चलता है हर चीज़। हाँ जी। तो इंसान की कामयाबी इसी में है कि हम वक्त के मुताबिक चलें और डिसिप्लिन और ख़ुद एहतसाबी के प्रोसेस से गुज़रें। तो कोरोना ने जहाँ पर भी ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें अगर इजाफ़ा हुआ है तो वो इंसान की अपनी ख़ामियों की वजह से हुआ है। बड़े बड़े इज्तिमा करते हैं हम, शादियाँ करते हैं हम, और मिलने जुलने में हम बहुत ज़्यादा नहीं करते एहतियात। तो अब ईद का दिन है, तो इस ईद के दिन में भी हमें ज़रूरी तो नहीं है कि गले मिलकर ही ईद मिलनी है। जी बिल्कुल ठीक। किसी को मुस्कुरा के देख लें, किसी के पास जाना भी ज़रूरी नहीं है, आप फ़ोन पे भी ईद मुबारक कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इंतहाई करीबी दोस्तों से, अजीज़ों से मिलें, लेकिन पूरी इस डिस्टेंस के साथ मिलें। और ईद के दिन में आप अच्छी अपनी खुशियाँ अपने घर वालों के साथ मनाई जा सकती हैं, सेलिब्रेट की जा सकती हैं। अच्छा सर, चूँकि लास्ट ईयर भी कुछ 3-4 माह का कोरोना आप ईद के मौके के ऊपर हमें देखने को मिला था। 26 फ़रवरी को हमें कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ था और फिर इसी तरह से मई के अंदर ईद थी। इस दफ़ा फिर पूरा साल गुजरा। आप क्या देखते हैं सर? आप तो लोगों के बहुत करीब हैं, लोगों के दरमियान में मौजूद हैं।
آپ کو لوگوں کی مشکلات بڑھتی نظر آئی یا کچھ اس میں ریلیف رہا, کمی آئی, لوگوں کا تعاون بھی کیسا رہا سر؟ یہ دیکھیں جو صاحب ثروت لوگ ہیں. مشکلات تو بڑی ہیں. اچھا. مشکلات اس لیے بڑی ہیں کہ پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے یہ ہوگا اس کے بعد ختم ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن اب تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ہماری زندگی کا ایک لازم و ملزوم حصہ بن گیا ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں تو پریکاشن کرنا بھی, ہر وقت نقاب پہننا, ہر وقت یہ ماسک لینا, اور پھر بزرگوں کے پاس نہ جانا, یا سماجی دیکھیں نا, مین از اے سوشل اینیمل. وہ تنہائی میں بھی تو نہیں زندہ رہ سکتا. آپ کسی جنگل صحرا میں تو نہیں بند ہو سکتے. آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں, ان کی خوشیاں بانٹیں, ان کے غم بانٹیں. تو سماجی اعتبار سے اور ڈسپلن کے اعتبار سے کچھ مشکلات ضرور ہیں. تو صحت بھی پھر لوگ کچھ خوف زدہ بھی ہو گئے ہیں, اور اس کا بھی کچھ علاج. اب پھر یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے کچھ بچوں میں اور نوجوانوں میں بھی یہ جو علامات آنی شروع ہوئی ہیں, اس سے اور زیادہ. تو لیکن دیکھیں زندگی ایسی ہی ہے, یہ آسانیاں بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو انہی کے درمیان سے گزرنے کا نام ہی تو زندگی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں اس کے مطابق ڈھالنا بھی چاہیے اور اس کو بھی اپنے مطابق ڈھالنا چاہیے. سر میں چاہوں گا پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں اخوت فاؤنڈیشن کی بات کی جائے اور اس سے جڑے لوگوں کی بات کی جائے, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے سر کہ اس اوور آل سینیریو کے اندر لوگوں کا تعاون کرنے کا جو رجحان ہے وہ بڑا ہے یا لوگ محتاط ہو گئے ہیں بہت زیادہ؟ نہیں, تعاون کرنے کا رجحان تو بڑا ہے. اچھا. دیکھیں یہ انسانی جو ہے نا, یہ سوچ کے اندر یہ چیز نقش ہے کہ جب بھی مشکل آتی ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. تو معاشرے بنتے کیوں ہیں؟ معاشرے بنتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے. لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. تو یہ اب دیکھیں نا, جب بھی کبھی کوئی طوفان آتا ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی بارشیں آتی ہیں, تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک دوسرے کی جو باہمی تعاون میں بہت زیادہ مثبت تبدیلی آئی ہے. اب یہ اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن میں کم از کم اس اخوت کے جو ہم کے تحت ہم جو کام کرتے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ مل کے تعاون کرتے ہیں, ہماری سپورٹ میں اضافہ ہوا ہے, ہمارے رضاکاروں میں اضافہ ہوا ہے, اور لوگوں نے جی کھول کر دوسروں کی مدد کرنے کے وعدے کیے ہیں. تو ایک لفظ آپ سنتے ہوں گے جی, ڈونر فٹیگ, یعنی ڈونر دے دے کے تھک گیا ہے. یہ غلط چیز ہے. جب خدا دیتے ہوئے نہیں تھکتا تو ہم نے تو اسی کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے نا, تو ہم کیوں تھک جائیں گے؟ بالکل ٹھیک. تو یہ ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے سامنے ایک حدیث ہے قرض حسنہ سے متعلق ہے سر, بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے, وہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ اسے اس شخص کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے اجر پسندیدہ ہے. یہ سورہ الحدید کی آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. قرض حسنہ دینا سر ایک بہت بڑی نیکی ہے, اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں پسند بھی فرمایا. اور میں پھر اسلام کے معاشرتی نظام کو دیکھ رہا تھا سر, جس کے اندر یہاں تک آگے لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس کے حالات اتنے ناسازگار ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو قرض کی واپسی فوری طور پر نہیں کر پا رہا, تو آپ اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں اور اس کے لیے آسانی پیدا کریں, اور اس کو یہ ریلیف دیں کہ ٹھیک ہے, وہ اس وقت تک جو ہے اس کو مہلت ہے جب تک وہ اس پوزیشن میں نہیں آ جاتا. جی بالکل. ایک واقعہ تھا, ایک رئیس کسی کو قرض دیا کرتا تھا, میں نے ابھی پڑھا, میں چاہوں گا کہ ناظرین کو شیئر کروں آپ کے توسط سے تاکہ ہمارے اس کام کے اندر مزید جو ہے وہ برکت ہے. وہ قرض دیا کرتا تھا, جو قرض دینے میں تاخیر کرتا یا کسی وجہ سے کسی مشکل کا شکار ہو جاتا واپس کرنے میں, تو وہ اپنے ملازمین سے کہا کرتا کہ ان سے درگزر کرو, شاید اللہ کل ہم سے درگزر کر جائے. اور پھر اللہ نے حقیقت میں اس کی موت کے بعد اس سے درگزر کا معاملہ فرمایا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے سر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سر اب اس سیکٹر کے اندر جب ہم جاتے ہیں اور مشکلات کو اوورآل دیکھتے ہیں, تو آپ کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو بھی دیکھیں, تو آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. سر آپ کو لگتا ہے سر ہمیں ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. دیکھیں غربت کی بہت سی تصویریں ہیں. غربت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹ از اے ملٹی ڈائمینشنل یا ہمہ جہت تصور ہے. جی. روزگار کا نہ ہونا, گھر کا نہ ہونا, صحت کا نہ ہونا, قانونی تحفظ کا نہ ہونا, تعلیم کا نہ ہونا, سماجی اور آئینی حقوق سے انکار, اخلاقی اقدار کا نہ ہونا. تو بہت سارے پہلو ہیں غربت کے. غربت صرف مال و دولت کی نہیں ہے, غربت تو اکیلے رہ جانے کو بھی غربت کہتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو اس حوالے سے صحت کی غربت جو ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ اف یو لوز منی یو لوز سم تھنگ,
if you lose health, you lose many things, and if you lose honor and dignity, you lose everything. بالکل رائٹ سر. تو پیسے کی جو ہے نا نقصان یہ تو پورا ہو جاتا ہے. صحت بہت اہم ہے. صحت ہوگی تو آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں. تو صحت کے حوالے سے ہمیں یقیناً دیکھنا چاہیے کہ ہم بنیادی اصولوں کو کس حد تک فالو کرتے ہیں. اچھا, صحت میں 2 چیزیں ہیں سر. ایک تو ہے پریونٹیو اور ایک ہے کیوریٹیو. ہم پریونٹیو پہ زور نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ دل کا اسپتال بنا دو, گردوں کا اسپتال بنا دو, کینسر کا اسپتال بنا دو, آنکھوں کا اسپتال بنا دو. کیوں نہ ہم ایسے اقدامات کریں کہ لوگوں کو اس بیماری تک پہنچنے سے پہلے ہی بچا لیں. بالکل ٹھیک. اس کو کہتے ہیں پریونٹیو. اب یہ دیکھیں کہ 30 to 40% جو بیماریاں ہیں وہ گندے پانی سے جنم لیتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی کلین ڈرنکنگ واٹر ہم نہیں لیتے, اور ہمارا سینیٹیشن کا نظام, نکاسی ہے آپ کا نظام اچھا نہیں ہے. پیٹ کی بیماریاں, یہ ساری بیماریاں یہ پانی سے ہوتی ہیں. جی سر. تو اگر ہم صاف پانی پہنچا دیں تو آپ یقین کیجئے کہ 30-40% بیماریوں سے بچ جائیں گے. واہ سبحان, بالکل ٹھیک ہے. کینسر سے بچ جائیں گے, نہ جانے کتنی کتنی بیماریاں. تو ہمیں 2 کام اگر ہم کریں, کلین ڈرنکنگ واٹر اینڈ سینیٹیشن, کہ پانی جو گندا پانی ہے وہ نکل جائے. جی. اور اس کے لیے سر حکومتیں اپنے طور پر ہر 73 سال کی کہانی اٹھا کے دیکھیں سر, بدقسمتی سے ہمارے ہاں حکومتوں نے اپنے طور پر اپنے ڈیو کام نہیں کیے سر, جس کی وجہ سے ہمارا اوور آل جو پانی ہے وہ گندا ہو چکا ہے. لاہور, ایون لاہور جیسے شہر کے اندر پانی صاف پانی نہیں ہے, تو پھر سر کی تو کیا بات کی جائے. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں حکومت کو مورد الزام ٹھہراؤں گا, لیکن اس سے زیادہ خود اپنے آپ کو ٹھہراؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. حکومت کیا ہے؟ حکومت آپ ہے نا. جی. میں ہوں, ہم سب ہیں, کمیونٹی ہے. کیا ہم اپنے گھر کا گند صاف کر کے محلے میں نہیں پھینکتے؟ ٹھیک ہے. ہمیں کس نے کہا ہے کہ ساری گندگی اٹھا کے محلے میں پھینک دو, پلاسٹک کا لفافہ محلے میں پھینک دو, اور محلے کو اپنے گھر کا حصہ نہ سمجھو. جہاں دل کرے رکاوٹ کھڑی کر لو, جہاں دل کرے آپ کھڈا کھود لو, جہاں دل کرے آپ اپنی بھینس باندھ لو, جہاں دل کرے آپ کوئی اور غیر اخلاقی یا غیر ماحول کو خراب کرنے والی. اب دیکھیں نا, ایک دریا بہہ رہا ہے, ایک نالا پانی کا صاف پانی کا ہے, ایک نہر ہے, اس میں ساری گندگی آپ ڈال دیں, تو مطلب ہے اس میں حکومت تو بعد میں آئے گی. انڈیویجول رویے بھی بہتر انسانی, جی یہ جو انفرادی رویے ہیں نا, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اور میں اگر صرف اسلامی اصولوں پر عمل کر لیں کہ پانی کے بارے میں, جی, کہ پانی کو صاف رکھنا ہے. ہاں جی. اچھا, درخت کو کاٹنا نہیں ہے, جانوروں کو بھی ہم نے کس طریقے سے, پرندوں کو, چرند پرند سب لوگوں کو ماحول کی کیسے خیر خبر کرنی ہے. بالکل ٹھیک. تو میں اس کو کہوں گا کہ حکومت سے زیادہ ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں. بے شک حکومت کو اعتراض کریں, حکومت کو بھی اس لیے تیار کریں کہ ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن احساس کا جو دامن ہے نا وہ بڑا وسیع ہے. مجھے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرے حقوق اگر ہیں تو میرے کچھ فرائض بھی تو ہیں نا. بالکل صحیح, بجا فرمایا. ہم حقوق مانگتے ہیں, فرائض کے اوپر غور نہیں کرتے. سر مجھے بریک کا پہ بھی جانا ہے, بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اخوت کے پروجیکٹس کے اوپر بھی کچھ ہمیں بات کرنی ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی آج عید کے موقع کے اوپر خصوصی طور پر انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا, وقت دیا, ہم ان کے بہت مشکور ہیں. ان سے کچھ اور بھی باتیں کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج عید کا خوشیوں بھرا دن ہے اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بہت مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب کے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اخوت کا ادارہ بنایا سر, یہ ادارہ ہم بارہا آپ سے پہلے بھی پوچھ چکے, آپ نے اس کی پوری تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا, لیکن سر پھر سلسلہ یہاں پر تھما نہیں, بلکہ اب آپ ماشاءاللہ آگے بڑھ گئے سر, اور آگے بڑھ کر مزید پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ مختصراً ذرا ہمارے ناظرین کے لیے جن اور پروجیکٹس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, جیسے میں نے ہیلتھ کے سیکٹر کی بات آپ سے کی, ایسے آپ مزید کون سے سیکٹرز کے اندر کام کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے سر, پہلے تو آپ کے جو مشاہدہ ہے کہ آپ اور آگے بڑھ رہے ہیں,
اس کے بارے میں آپ کو کہوں گا کہ نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ تو رکنا تو نہیں ہے۔ کیا مسائل ختم ہو گئے؟ کیا ہم ہر شخص کے چہرے پہ خوشیوں کی برکھا لے آئے؟ کیا ہم ہر بچے کو ہاتھ تھام کے اسکول میں لے آئے؟ آپ نے کتنی باتیں ابھی کہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، پانی ہے، نکاسی آب ہے، تو وہ دکھ تو ہیں، تو ان کے علاج کے لیے یہ تو نہیں کہ بس میں نے ایک بندے کی مرضی کے مطابق اچھا کام کر لیا بس اب ختم ہو گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں نا عید کا دن اچھے اچھے شعر بھی سنائے جائیں۔ پلیز پلیز وہ کہتے ہیں کہ مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ واہ واہ واہ۔ تو جب ہم، میں نہیں، سب لوگ، آپ بھی، اتنے اچھے اچھے ادارے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جب وہ اصلاح احوال کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، ایک شخص کی مدد کرتے ہیں، تو ان کو علم ہوتا ہے کہ ابھی تو ایک اور شخص بیٹھا ہے، تو اس دل میں رفو گری کا بہت ابھی اسکوپ ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر راستے مختلف ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ غربت ایک ہمہ جہت تصور ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ہم نے آغاز کیا چھوٹے قرضوں سے کہ چھوٹے قرضے لیں اور کاروبار کریں اور پیسے واپس کر دیں۔ پھر خیال آیا کہ اس سے تو اچھا کام تعلیم ہے، تعلیم کی روشنی، تعلیم کا نور، یعنی مسلمان کو تو سب سے پہلے جس چیز کا کہا گیا وہ ہے ہی تعلیم۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ادھر ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق کا ایک بڑا مشہور خوبصورت بات مجھے کسی نے سنائی۔ کوئی شخص ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے میری زندگی کے آخری لمحے آ گئے، شاید میں ایک آدھ روز میں یا چند دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اس عرصہ میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا علم حاصل کرو۔ واہ 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 واہ۔ تو کوئی ایک راستہ نہیں ہے، علم حاصل کرو، خدمت کرو، صحت کے اوپر بات کرو، انوائرمنٹ کو خوبصورت کرو، کسی کا ہاتھ تھامو، کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ تو ہم نے اسی لیے قرض حسن کے بعد تعلیم کے ساتھ ہم نے ٹرانسجینڈرز، یعنی جو سب سے محروم طبقے ہیں، خواجہ سراؤ، ان کے ساتھ دوستی کی، ان کی بہتری، ان کی بہبود، ان کی تربیت، ان کی اشک شوئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ہیلتھ کے معاملے میں ایک چھوٹا سا کام کیا، ڈائبٹیز اور ہیپاٹائٹس میں کام کیا، اور اس میں ہم نے کہا کہ بھئی جو ڈائبٹیز کے نتیجے میں بیماریاں جنم لیتی ہیں ان کا کیسے علاج کیا، تو وہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو پھر ایک کلوز بینک، آپ کو علم ہے کہ ہم نے 30 لاکھ جوڑے، آپ کا اتنا اچھا کوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے، تو جب 6 مہینے بعد آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا تو آپ مجھے دے دیں گے، اور میں پھر کسی اور کو دے دوں گا، تاکہ آپ کی خوشبو پہنچتی جائے نا، آپ کا پرانا کپڑا اس کا نیا کپڑا بن جائے گا۔ تو یہ بھی ہم کام کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک ہم کچھ ایسے علاقے ہیں لاہور میں جہاں پر عام طور پر ان کا ذکر کرنا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے، تو وہاں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر نشے کی عادت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 20 نوجوانوں کو ٹیکے لگاتے ہوئے اور یہ جو نشہ آور ادویات بیچتے ہوئے دیکھا، تو ان کا کون ہے؟ ہم کیوں نہیں ان کے بارے میں سوچتے؟ بالکل ٹھیک۔ وہ شخص جو ہے، ایک نوجوان آدمی اگر نشے کی زد میں آ کر گر گیا تو ایسا ہی ہے جیسے ایک تناور درخت جو ہے وہ گر جائے، بالکل وجہ فرما رہے ہیں۔ تو وہ معاشرے کا ایک نقصان ہے۔ تو ہم وہاں پر بھی ایک ہم نے لرننگ ہب کے نام سے اس علاقے کے لوگوں کو، بچوں کو خاص طور پر تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ تو منشیات کے خلاف اب کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ منشیات زہر ہے، اور یہ زہر ہماری قوم میں سرایت کر گیا تو پھر ہم اٹھ نہیں سکیں گے۔ اچھا سر، اس میں ظاہر آپ کام کر رہے ہیں، میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں آگے جا کے۔ تعلیمی اعتبار سے سر، جو آپ نے ہمیں اپنے یونیورسٹی کا بھی ایک دفعہ وزٹ کروایا تھا، مجھے یاد ہے، کالج بھی چل رہا ہے سر، تو یہ پروجیکٹس کے اوپر سر صرف ابھی لاہور کے اندر ہے یا کہ پورے پاکستان کو آپ نے ٹارگٹ کیا، اور کن کن شہروں میں آپ چلے گئے ہیں اور کن میں کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، تعلیمی اعتبار سے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک کراچی میں ہے، ایک فیصل آباد میں ہے، ایک چکوال میں ہے، ایک قصور میں ہے۔ اچھا، اب یہ مت تاثر لیجئے کہ ان 4 شہروں میں ہیں تو ان 4 شہروں کے لوگ ہی مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے ادارے
ریزیڈینشل ادارے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی وہاں پر رہائش ہاسٹلز ہیں, بالکل آپ کا یہ لاہور والا تو کیمپس بہت تو ہم کہتے ہیں کہ 15-20% بچے ہر صوبے سے آئیں تاکہ ہر صوبے کے بچے جو ہیں وہ مستفید ہوں, وہاں ہر صوبے کی نمائندگی موجود ہو. بالکل ٹھیک. تو یہ ہمارا, اور بچوں کا آپس کے اندر تعلق بھی اس سے ہوگا, ایک پنجابی بلوچی کے ساتھ بیٹھے گا, بلوچی سندھی کے ساتھ بیٹھے گا, تو ان میں ڈائیورسٹی جب وہ دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی. دیکھیں نا سر کہ سینکڑوں چھوٹے چھوٹے ندی نالے, ٹھیک, چھوٹے چھوٹے دریا, کوئی کابل سے چلتا ہے, کوئی گلگت سے چلتا ہے, کوئی سکردو سے نکلتا ہے, تو یہ سارے آ کر ایک دریا میں مدغم ہو جاتے ہیں جس کا نام ہے دریائے سندھ. بالکل ٹھیک. تو پاکستان بھی ایسا ہی ہے, بجا فرما, ادھر سے لوگ, قومیتیں, علاقائی جو لوگ ہیں, یہ سب اپنی حیثیت کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی حیثیت کو قربان کر کے ایک ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. تو یہ ہے پاکستان. تو قدرت کے جتنے بھی نظام ہے یہ عین اس کے مطابق ہم سب لوگ جب مختلف علاقوں سے آتے ہیں, جب ہم ایک سبز ہلالی پرچم کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پاکستانی بن جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ اسپرٹ قائم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں کو تعلیم مفت دی جاتی ہے سر؟ سر دیکھیں, مفت تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا, مفت نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ لانگ ٹرم قرض حسن ہے. اچھا, دیکھیں مفت دے کر کسی چیز کی ویلیو کو ہم کم نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, اور مفت دے کر کسی کو ہم بھکاری نہیں بنانا چاہتے. بالکل. یہ جو بچے پڑھتے ہیں یہ میرے بچے ہیں, بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, یہ آپ کے بچے ہیں, بالکل ہمارے بچے. تو آپ اپنے بچوں سے کیا فیس لیتے ہیں؟ نہیں. ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے تو وہ اس کو اس امید میں پڑھاتا ہے کہ آج وہ اس کو پڑھا رہا ہے, اس کے اخراجات اٹھا رہا ہے, جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو وہ بچے اس کا خیال رکھیں گے. بالکل ٹھیک. تو ہم ان بچوں کو یہی تاثر دیتے ہیں کہ یہ کوئی مفت نہیں ہے, یہ کوئی خیرات نہیں ہے, تم ہمارے بچے ہو, ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں, اور جب تم جوان ہو جاؤ گے تم کسی اور کے بچوں کو پڑھاؤ گے, تم اس معاشرے کو کچھ نہ کچھ واپس کرو گے. تو یہ بلڈنگ آف سوسائٹی جو ہے معاشرے کی تعمیر کا ایک قدم ہے. اتنے لاکھوں دینے والے ہیں, انہوں نے چند ہزار بچوں کو اپنا لیا تاکہ وہ پھر اس معاشرے کو وہ خوبصورت بنائیں گے. سر یونیورسٹی کا خواب کب تک جو ہے وہ اس کی تکمیل, ظاہر ہے وہ چل رہا ہے پروجیکٹ, میں خود بھی دیکھ کے آیا ہوں, کب تک وہ مکمل ہو پائے گا, اور اس خواب کی تکمیل میں جو مشکلات ہیں سر آئندہ آنے والے دنوں کے بھی آپ کو جو نظر آ رہے ہیں حالات, ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں کب تک کی تو میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام آپ نے سنا ہے, کئی 100 سالوں سے بن رہی ہے. ہارورڈ, کیمبرج 2-2, 4-4, 5-5, 600 سالوں سے بن رہی ہیں. تو یہ تو ارتقاء ہے, یہ ہوتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. تو ہم نے اس کام کا آغاز کیا, ہم نہ ہوں گے کوئی اور ہوگا, دائم آباد رہے گی دنیا, انشاءاللہ ہم نہ ہوں گے کوئی اور ہوگا یہاں پہ. بالکل صحیح. تو یہ کام چلتا رہے گا, اس کی تکمیل نہیں ہونی. یہ تکمیل جس دن ہو گئی وہ تو سمجھیں کہ وہ موت ہے. تو یہ مراحل ارتقاء کے طے ہوتے رہیں گے. تو الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا. ابتدائی مشکلات تو تھی نا, کہ آپ نے اس تصور کو کیسے پیش کرنا ہے, دوست کیسے بنانے ہیں, ایک کارواں کیسے ترتیب دینا ہے, ایک تحریک کیسے بننی ہے, وسائل کیسے اکٹھے کرنے ہیں, جگہ کا انتخاب, فیکلٹی کا انتخاب, باقی کئی قانونی منہ شگافیاں. تو الحمدللہ وہ کام ہو گیا. اب دیکھیں پاکستان سب سے مشکل مرحلہ تھا, مشکل مرحلہ, دیکھیں پاکستان بن گیا. پاکستان بننا آسان کام تو نہیں تھا. نہیں, بالکل نہیں. تو بہت سے لوگوں نے مل کے قربانیاں دی اور ایک وطن بن گیا. اب یہ تو نہیں کہ سفر ختم ہو گیا, سفر تو وہاں سے شروع ہوا کہ پاکستان فزیکلی بن گیا. اب اس کے زیبائش بھی کرنی ہے, اس کی آرائش بھی کرنی ہے, اسے دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے ایک خوبصورت معاشرہ بنانا ہے. تو ایسے ہی ہے کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا پاکستان ہی ہے نا, اس میں سارے علاقوں کے لوگ آ کے پڑھتے ہیں. اس کو
عید کا دن ہے، خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں، آئے خواب دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی بن جائے گی. انشاءاللہ بنے گی سر، کیوں نہیں بنے گی. میں سر اس کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور انشاءاللہ ہم آپ کی کاوشوں کو سراہتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ نے جس طرح سے کام کیا ہے سر، جس طرح سے آپ پورے پاکستان سے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے سر. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ علم اٹھایا ہے، اللہ رب العزت اس میں آپ کو کامیاب کرے. عید کے چونکہ دن ہے سر، عید کے موقع پہ کبھی جب سے یہ اخوت فاؤنڈیشن کا سلسلہ چلا سر، آپ نے عید کبھی ان محروم لوگوں کے ساتھ جا کر گزاری، ان کو سرچ آؤٹ کیا سر، جن کے ساتھ گزار کر آپ کو خوشی محسوس ہوئی ہو کہ واقعی آج سچی بات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اپنی ہر عید جو ہے وہ ذہنی طور پر بیمار جو لوگ ہیں ان کا ایک ادارہ ہے فاؤنٹین ہاؤس. جی فاؤنٹین ہاؤس ہے، تو میں وہاں جاتا ہوں. اچھا، وہاں میں نے لازماً جانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کے کچھ وقت وہاں گزارتا ہوں. وہ مریض جو ہیں وہ اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں، یعنی ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر ان کو کوئی ان کے پیرنٹس بھی ملنے نہیں آتے، بہن بھائی بھی ملنے نہیں آتے، تو بڑی بے پناہ تنہائی کا شکار ہے. تو میں ان کے پاس جاتا ہوں اور پھر مجھے شکر ادا کرنا مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں ان کو خود کی خبر نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. تو ان کے پاس جا کر زندگی کی قدر و منزلت کا احساس ہوتا ہے. وہاں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہم تو اس کی قدر ہی نہیں کر رہے. بالکل آنکھیں دیں، کان دیے، ناک دیے، دوست دیے، ماں باپ دیے، معاشرے میں مقام دے دیا، پیسے دے دیے، کپڑے دے دیے. کیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں اس ملک میں جن کو یہ نعمتیں میسر ہیں. بالکل ٹھیک فرما. تو ایک چھوٹا سا خلیہ آپ کے دماغ کا ادھر سے ادھر ہو جائے نا، اربہا خلیے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی سر کاوش ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس میں آپ کو کامیاب کرے. سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ سے سیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے کچھ اور چیزیں ان پر بات کریں گے. میں ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب آج عید کے دن ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کوئی ایک عام آدمی ایک محلے کا ہے اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ تک اپروچ کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور آپ اس کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اس کو اتنا قرض کی ضرورت ہے، اتنے دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں سر اس میں یہ ہے کہ اور کیا ایک اور آپ کی بات کر رہا ہوں، کیا گارنٹی بھی آپ کو لیتے ہیں سر؟ دیکھیں 350 کے قریب شہروں میں سر ہمارے 800 کے لگ بھگ دفاتر ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو تلاش ہو اور وہ ڈھونڈ نہ پائے. لاکھوں ہمارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے قرضے لیے ہیں. تو چھوٹے شہروں میں ایسی ایک عام معلومات یہ میسر ہیں. ٹھیک ہے. پھر بھی اگر کسی کو نہیں پتہ تو ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ہمارے پوری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے پہلا. اور اب آپ کے ذریعے سے بھی بیسیوں سینکڑوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے گا. اس کے بعد کون لوگ ہیں جو نشہ نہیں کرتا، جو چوری چکاری نہیں کرتا، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو عزت نفس رکھتا ہے، بس. ٹھیک ہے. پھر اس کے تھوڑا سا کاروبار کا تجربہ ہونا چاہیے. اچھا پھر اس کو ہمارے پاس 150 کے لگ بھگ ایسے کاروبار ہم نے لسٹ کیے ہوئے ہیں جن کو آپ 30 40 50 ہزار روپے سے شروع کر سکتے ہیں. اچھا پھر کوئی کولیٹرل نہیں لیا جاتا، یعنی ہوتا ہے نا بینکوں کا ایک نظام ہے کہ بھی آپ کو زمین جائیداد سونا چاندی گروی رکھتے ہیں تو آپ کو قرضہ ملتا ہے. تو ان لوگوں کے پاس تو آگے کچھ ہے نہیں ہے. تو پھر یہاں پر شخصی ضمانت بھی آ جاتی ہے. آپ میرے ضامن بن جاتے ہیں، میں آپ کا ضامن بن جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس نظام کے تحت ان کو قرضے دیے. اچھا. اور سر یہ جو قرض کا فارمولہ ہے، واپسی کا فارمولہ، یہ بھی آپ کی طرف سے ادارہ دیتا ہے؟ یہ مل جل کے ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے کہا جی میں نے 30,000 روپے قرضہ لینا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً 2.5 برس میں وہ قرضہ واپس ہو جائے. اچھا. تو پھر ہم
30 پہ تقسیم کر دیں گے. ٹھیک ہے. 1000 مہینہ بھی وہ دے سکتا ہے. اگر زیادہ اس کے پاس کیش فلو ہے تو 2000 مہینہ دے سکتا ہے. واپسی کا طریقہ کار کیا ہے؟ تھرو بینکنگ چینل ہے؟ جی بالکل. وہ پیسے ہم کیش نہیں دیتے, ہم ان کو چیک دیتے ہیں اور وہ بینکوں سے چیک کیش کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ ان کا اپنا اکاؤنٹ بھی ہو, وہ چیک کیش. اس کے بعد جب واپس کرتے ہیں وہ بھی ہم ایک بینک اکاؤنٹ ان کو دے دیتے ہیں, وہاں جمع کروا دیں. یا کچھ لوگ وہاں نہیں جانا چاہتے تو وہ ہمارے دفتر میں بھی آ کے دے دیتے ہیں. اور ہمارے بینکوں کے ساتھ معاملات ہیں, وہ فوراً آ کے پیسے واپس لے جاتے ہیں. اچھا, آپ نے سینٹرلائزڈ کر دیا سارا سسٹم. اگر آپ کے آفس میں کوئی آ کے قرض واپس کر رہا ہے تو اس کا کمپلیٹ ڈیٹا موجود ہے؟ جی وہ ڈیٹا تو ہوگا. آپ دیکھیں کہ مینول ہے یا سارا؟ نہیں, الیکٹرانک ہے سارا کا سارا. دیکھیں آپ کو شام کو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج کتنے لوگوں نے قرضے کی قسط واپس کرنی تھی, کتنے واپس آئے ہیں, کتنے نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو ہم سادہ انداز میں کام کرتے ہیں, لیکن ٹیکنالوجی کی چیزوں سے ہم دور نہیں ہیں. ہم بہت زیادہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں. اب تو ہم نے کیش لیس اور کیش پیپر لیس پہ آ گئے ہیں. اچھا. یعنی ہم پیسے کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے. اچھا. آپ کے موبائل کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, یا آپ کے جو بینکنگ سروسز کے ذریعے سے آپ کو قرضہ مل جائے گا اور آپ واپسی بھی اسی انداز میں کر سکتے ہیں. اچھا سر, گورنمنٹ کی لیول پہ آپ کو کسی تعاون کی کبھی ضرورت رہی, یا اگر رہی تو گورنمنٹ نے تعاون کیا کبھی؟ جی دیکھیں, حکومت کا بڑا اہم کردار ہے. ٹھیک ہے. ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ ہم ساری چیزیں حکومت پر ڈال دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ ایک پارٹنرشپ ہے حکومت کی, پرائیویٹ سیکٹر کی اور سول سوسائٹی. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک کام کیا, تجربہ کیا, وہ کامیاب ہوا تو پھر ہم نے لوگوں کو بھی بتایا اور حکومت کو بھی بتایا. تو الحمدللہ حکومت نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور پھر اس کے نتیجے میں ایک ہماری اور پنجاب حکومت کی سب سے پہلے ایک پارٹنرشپ بن گئی, جس میں حکومت نے کہا کہ یہ قرض حسن ہم دینا چاہتے ہیں, چونکہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے تو آپ دے دیجئے, ہم نگرانی کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے وفاقی حکومت اور کئی ایک صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے بھی ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے کام کے اب 2 حصے ہیں. ایک تو وہ جو لوگ ہمیں دیتے ہیں اور ہم اس کے امین ہیں, اور ایک وہ جو حکومت ہمیں دیتی ہے اور ہم اس کے امین ہیں, ہم نے واپس کرنے لوٹانے ہیں حکومت کو. لوگوں نے ہمیں مستقل دے دی ہے, حکومت کا کام ان کو واپس کرنا. اچھا, یعنی آپ کو لوگ مستقل دیتے ہیں, آپ کو بھی قرض نہیں دیا جاتا؟ نہیں, ہمیں لوگ جو ہے نا وہ مستقل عطیہ دے دیتے ہیں. وہ ہمارا ایک قرض حسن کا مستقل نظام بن گیا. ٹھیک ہے. آپ سمجھیں کہ یہ ایک صدقات فنڈ بن گیا. آپ نے تو دے دیے, اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دے دیں, واپس آئیں پھر کسی اور کو دے دیں, پھر واپس آئیں پھر کسی اور کو دے دیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے نا. آپ کے سر سرکل میں مسلسل پھر تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اضافہ ہی ہو رہا ہوگا. آپ نے ڈے فرسٹ سے جب سر دیکھیں, ہم نے یہ اس بات کو پلے سے باندھ لیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں. دیکھیں نا, چند لاکھ سے جو کام شروع ہوا وہ 140 ارب پہ پہنچ گیا. تو اب اور کیا آپ ثبوت مانگیں گے کہ صدقہ بڑھتا ہے اور سود نہیں بڑھتا؟ بجا فرما رہے ہیں. تو یہ خالصتاً اسلامی 2 اسلامی روایات کا حاصل ہے جو ہماری جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایک ہے مواخات, جو اللہ کے رسول کا پیغام ہے کہ ایک شخص کو اپنا بنا لے, اور ایک ہے قرض حسن کہ جس نے اپنا بنایا وہ 20 30 40 ہزار روپے دے دے, اور ہم اس کو پھر اس آدمی تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. اور وہ پھر ہمیں واپس کرے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ایک نام ہے, پاکستان کی پہچان ہے, ایک عزت اور آبرو سے زندہ رہنے کا لوگوں کو موقع مل رہا ہے, تو اس کی بنیاد یہی ہے, مواخات اور بلا سود. اچھا سر, کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے پاس کیو میں لوگ تو موجود ہیں قرض لینے والے, لیکن فنڈ نہیں ہے, قرض نہیں دے پا رہے؟ جی ہوتا رہتا ہے. اچا ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ویٹنگ پہ ڈال دیا جاتا ہے. جی بالکل. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا, جو آپ نے پوچھا کہ آپ کیا ارادے ہیں, ہاں, تو ہم نے ہر اس شخص تک پہنچنا ہے جو ضرورت مند ہے. ٹھیک. وہ ہمارا بھائی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں ایک شخص بھی غریب ہے, ہم سب غریب ہیں. ٹھیک. تو پاکستان میرے لیے تو نہیں بنا صرف, پاکستان تو ان 22 کروڑ لوگوں کے لیے بنا ہے. بالکل ٹھیک. اور بدقسمتی کیا ہے, ان میں سے 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. جب تک میں ان کو اسکول نہیں لے کر آؤں گا, آپ ان کو اسکول نہیں لے کر آئیں گے, اس وقت تک پاکستان کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایک آدمی کسی وجہ سے قرض واپس نہیں کر پا رہا, اپنے ڈیلی جو منتھلی آپ نے اس کے ساتھ طے کیا تھا معاملہ, تو اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا نظام کیا ہے؟ جی اس میں دیکھیں, اگر خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی نابینا ہو جائے, کوئی معذور ہو جائے تو بھی ہم نہیں لیتے.
اگر کسی کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو ہم تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. معاف نہیں کرتے. اچھا. کیونکہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور شخص کا دروازہ بند ہو جائے. ہاں. تو ہم اس کو مہلت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس ٹائم کو بڑھا دیتے ہیں آپ, یعنی 2 سال ہے تو. کووڈ میں کئی لوگ ہمیں وقت پہ قسطیں نہیں دے سکے, ہم نے کہا کوئی بات نہیں, 1 مہینے کے بعد دے دینا, اور ان سب لوگوں نے دے دیں. یہ اصل خوبصورتی ہے. بہت خوبصورت بات ہے. اور سر اس کے اوپر کوئی چارجز تو نہیں لگتے؟ اچھا. جو ہمارے کاروباری قرضے ہیں 1 لاکھ روپے تک, اس کے اوپر کوئی چارجز الحمدللہ نہیں ہیں. لیکن جو گھروں کی تعمیر کے قرضے دیتے ہیں اس میں کچھ انتظامی اخراجات ان لوگوں کو دینے پڑتے ہیں. اچھا وہی میں اب اسی طرف آ رہا تھا, آپ بھی اسی طرف آ گئے. حکومت پاکستان کے ساتھ, چونکہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ گھر بنا کے دیں گے لوگوں کو, تو 1 کروڑ نوکریاں کا وعدہ تھا, 50 لاکھ گھر کا وعدہ تھا. ظاہر ہے حکومت نہیں کر سکتی خود سے. آپ نے سر ان کے ساتھ کوئی پلان کیا ہو, کچھ چیزیں شیئر کی ہوں؟ آپ بھی حکومت کے ساتھ ہم نے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ایک وزیر اعظم نے بنائی ہے, ٹھیک, جس کے تحت ایک بڑی رقم انہوں نے ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس رقم کے ذمہ دار ہیں کہ ان لوگوں کو قرض کے طور پر دیں جن کے پاس اپنا پلاٹ موجود ہے اور 2 کمرے یا 1 کمرہ نہیں ہے. ٹھیک. تو ہم 5 لاکھ روپے تک پہلے مرحلے میں ان کو قرضہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے وہ 1 کمرہ 2 کمرے بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب تک ہم تقریباً 11,000 ایسے لوگوں کو قرضہ دے چکے ہیں, اور 70% لوگ اپنے گھروں میں آباد ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ ان لوگوں کو جو ان کے دیکھیں نا, جو ٹائٹل آف دی لینڈ ہے وہ اتنا مستحکم نہیں ہوتا کہ بینک اس پر اعتماد کرے. بالکل ٹھیک. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ دیانتدار ہے. بالکل ٹھیک. تو اس حوالے سے اب دیکھیں ہم نے کوئی 11,000 قرضے دے دیے اور اس کی شرح واپسی 100% ہے ماشاءاللہ. تو وہ جو پیسہ واپس آتا ہے وہ پھر ہم واپس حکومت نہیں لیتی ہم سے, وہ ہمیں حکومت کہتی ہے کہ کسی اور کو دے دو. تو یوں وہ ریوالو کرتا چلا. اچھا سر, چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا اور عید کا بھی موقع ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس عید کے موقع کے اوپر خصوصی طور پر ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں. دیکھیں جی, عید کا پیغام تو یہی ہے کہ عید اگر میری ہے تو وہ آپ کی بھی ہونی چاہیے. آپ کی ہے تو گلی میں جو ایک بیٹھا ہوا شخص ہے اکیلا تنہا, اس کا کوئی دوست نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں, اس کی بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو ہمیں عید کی خوشیوں میں, جی, اپنی خوشیوں میں, جی, کسی ایک شخص کی خوشی کو شامل اگر ہم کر لیں تو یہ 2 عیدیں ہو جائیں گی. واہ واہ, سبحان. آئیے 2 عیدیں کریں, یہی اللہ کی رضا کا راستہ ہے. اللہ رب العزت سر آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں. ایک بار پھر آپ کو بہت بہت عید مبارک. اور ہماری سچ نیوز کی طرف سے سر آپ کا جو اخوت کا سلسلہ ہے اس کے اندر جتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس پورے سسٹم کے اندر جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں سر, ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت کامیاب کرے. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, عید کا یہ خصوصی پروگرام تھا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ. آپ سربراہ ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. آپ نہ صرف اخوت فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں بلکہ بے شمار اور پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو پروگرام کے اندر ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس بھی کیے. ہم ایک بار پھر ان کے لیے دعا گو ہیں, اور آپ سے بھی خصوصی طور پر اس امید کے ساتھ یہ پیغام جو ڈاکٹر صاحب نے بھی دیا کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں. اور دوسروں کو شامل کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ اگر کسی مستند ادارے کی بات کریں گے جو مستحقین تک صحیح معنی میں پہنچ پا رہا ہے, تو وہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب صحیح معنوں کے اندر مستحق تک پہنچ رہے ہیں, اور ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. کل جب حساب ہوگا, روز محشر برپا ہوگا, تو ہمیں اس بات کا یقین ضرور آئے گا کہ واقعی ہم نے خدمت کی ہے, اور یہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے کام یہ رائے گا نہیں جاتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان توفیقات میں ہماری بھی اضافہ فرمائے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سچ نیوز کی سکرین سے عید کی خوشیاں اسی طرح جاری و ساری رہیں گی. آپ کے ساتھ جو ہے وہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.